अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ जुमेरात की रात और मार्च की 19 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मार्च की 20 तारीख और जुम्मतुल मुबारक की सुबह है। नादरीन, सबसे पहले तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान ईद उल फित्र मना रहे हैं, मेरी जानिब से उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत हैं, जो दुआएं हैं, वो कबूल फरमाए और अल्लाह ताला दुनिया में अमन लाए। क्योंकि इस वक्त दुनिया में हर तरफ शर, फसाद, जंग नज़र आ रही है, नंग नज़र आ रही है, भूख नज़र आ रही है, अफलास नज़र आ रही है। और ये वो वक्त है कि जब हम सबको मिलकर इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। उन मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए जो कि इस वक्त या तो इसराइल और अमरीकी बमबारी का निशाना बन रहे हैं, या फिर अपनों की बमबारी का निशाना बन रहे हैं, या अपनों के जुल्म का निशाना बन रहे हैं। हमको उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाए और यह कि इस जुल्म के दौर का खात्मा हो। ये हम सबकी दुआ होनी चाहिए। अमन के लिए हम सबकी दुआ होनी चाहिए, चाहे अमन हो मशरक़ वस्ती में, या अमन हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, या पाकिस्तान और भारत, या दुनिया भर में जहां जहां फ्लैश पॉइंट्स हैं वहां पर जंगें खत्म हो, अमन, दोस्ती और भाईचारे की फजा कायम हो। आ, इस वक्त लगता यह है कि शायद दोस्ती और भाईचारे की इस फजा कायम होती नजर नहीं आ रही। यानी ये तो ठीक है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ, फिर आज को जैसी इत्तलात आई कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जरूर लगाए गए हैं कि वायलेशंस हुई हैं, सीज फायर की वायलेशंस हुई हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे और आगे मामलात इससे नहीं बिगड़ेंगे और खैरियत से ये ईद भी गुजरेगी और उसके बाद भी दोनों मुल्क बैठकर अपने मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो खबरें मशरक़ वस्ती से आ रही हैं वो बहुत ड्रामाई हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हमेशा के लिए जब जंग शुरू होती है तो उसका एक उरूज होता है। यानी जिस तरह अमेरिका ने पहले 2 दिनों में तकरीबन $5.5 अरब से ज्यादा का असला फूंक दिया, उसके बाद फिर पहले 6 दिनों में इत्तलात यह है कि अमेरिका ने तकरीबन $13 अरब का असलहा यानी बारूद जो है वो ईरान पर फेंका, या उसको फेंकने के लिए इतने पैसे खर्च किए। कुछ ऐसा ही खर्चा या इससे ज्यादा खर्च जो है वो इसराइल ने किया। लेकिन मामलात बदल नहीं रहे। वो तब्दीली जिसकी ख्वाहिश बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, और जो उन्होंने अपनी अक़वाम से वादा भी किया था कि हम तब्दीली लाएंगे, वो तब्दीली ना आ सकी। बल्कि दुनिया एक ऐसे बहरान के अंदर दाखिल हो चुकी है जो कि अब सिर्फ मशरक़ वस्ती का बहरान नहीं रहा, बल्कि ये बहरान पाकिस्तान का भी है। ये बहरान दुनिया भर के हर उस मुल्क का है जहां पर के एनर्जी के लिए पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होते हैं, और उसका सबसे बड़ा सोर्स यही मशरक़ वस्ती है। यही वो ममालिक हैं जो कि खलीज फारिस या पर्शियन गल्फ के किनारे जो है आबाद हैं। यानी उसमें ईरान भी है, इराक भी है, जितने भी ममालिक हैं, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सारे के सारे ममालिक आप देखिए पूरा जो ये जो गल्फ है, इसके अंदर पर्शियन गल्फ के अंदर जितने भी ममालिक हैं, ये बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया को तकरीबन इसके 20% से 25% तक जो इसकी एनर्जी की जरूरियात है वो पूरी करते हैं। अब आज तकरीबन जंग का 20वां दिन है और मामलात यूं हैं कि पर्शियन गल्फ और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है, ईरान ने बंद की हुई है, तो उस पर बात करूंगा। लेकिन इससे जुड़े आज मामलात बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि बिगाड़ की तरफ उस वक्त गए जब इसराइल ने कल जो ईरान की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी जो उनकी गैस की फील्ड है, पार्स फील्ड, उसको उन्होंने निशाना बनाया, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पार्स से जो गैस आती है उससे ईरान में बिजली पैदा होती है, और वो बिजली न सिर्फ ईरान के एक बहुत बड़े इलाके में इस्तेमाल होती है बल्कि वो इराक में भी इस्तेमाल होती है। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहां पर बन गया। इसी तरह ईरान का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकी पर भी इसराइल और अमेरिका दोनों ने हमले किए, और वो हमले जारी थे। लेकिन उसके बाद फिर ईरान का जवाब आया। ईरान का जवाब कुछ ऐसा भरपूर था कि उसके बाद लगता है कि नेतन्याहू ने तौबा कर ली है, और डोनाल्ड ट्रंप पर सियासी प्रेशर यहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि उन पर प्रेशर आ चुका है। यानी अगर आप जंगी महाज पर देखें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गर्चे इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज्यादा बमबारी की है, लेकिन इस ईरान ने भी इतनी बमबारी खाने के बावजूद भी उन्होंने आज जो हाइफा में जो इसराइली बंदर साहिली शहर है, वहां पर उनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं, उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। उन्होंने तल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट को फिर निशाना बनाया, और कई इलाकों में ईरान ने भरपूर फदाई कार्रवाई की अपने मिसाइल्स के जरिए। और साथ ही
پھر CNN پر ایک خبر فلیش ہوئی، سب کو معلوم ہے کہ ایک F-35 جہاز جو تھا، امریکی ورژن کہتا ہے کہ وہ یعنی جہاز ڈیمیج ہوا ہے، وہ ایک حملے کی زد میں آیا، یعنی ایرانی جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کی زد میں آیا، اور وہ ڈیمیج ہوا، اور وہ لیکن وہ محفوظ طریقے سے اتر گیا کسی ایئر بیس پر مڈل ایسٹ میں، یا سعودی عرب میں، یا متحدہ عرب امارات، یا انہی ملکوں میں سے کہیں وہ اترا، یا قطر میں اترا ہوگا۔ لیکن جو ایرانی میڈیا ہے اور ایرانی حکومتی ذرائع ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مار گرایا ہے۔ اب اس میں ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، میں آپ کو وہ دکھا دے رہا ہوں، کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جہاز اپیرنٹلی ہو سکتا ہے یہ F-35 ہی ہو، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کافی ویگ سی ویڈیو ہے، آئی ایم ناٹ شور کہ یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس بات میں حقیقت ہے کہ یہ خبر اگر دو ورژنس کے ساتھ میں یعنی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حقیقت اچھی خاصی ہے۔ اور اگر F-35 جہاز ایران نے واقعی گرایا ہے، یا اس کو اس حد تک گرا یعنی ناکارہ بنایا ہے کہ وہ دوبارہ قابل استعمال نہیں رہا، تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ F-35 دنیا کا اس وقت جدید ترین اسٹیلتھ طیارہ سمجھا جاتا ہے، سب سے مہنگا طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کا نشانہ بن سکتا ہے، یاد رکھیے کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم سب سے فرسودہ ہے، سب سے کمزور ہے، ایران کے اوپر پابندیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو رشینز ہیں، جن کو ایران نے ویسے پیسے بھی دیے ہوئے تھے، میرا خیال ہے کہ جو ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے، لیکن وہ آج تک ڈلیوری نہیں ہو پائی، کیونکہ رشیا کی جانب سے جو یعنی معذرت تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جو اپنی طرف سے جو وجوہات میں سے ایک وجہ بتا رہے تھے کہ جی یوکرین کی جنگ ہے، ہمارے اپنی بھی سپلائیز کے ایشوز ہیں، تو اس میں ڈیلے ہو گیا۔ لیکن چائنا کی جانب سے ان کو کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز دیے گئے۔ جنگ سے پہلے چائنا کے جو سپر کیریئر ہیں، بڑے جو مال برداری کے طیارے ہیں، انہوں نے ایران کے کم از کم 19 چکر لگائے، یعنی 19 طیارے بھرے ہوئے، لدے ہوئے، یعنی اسلحے سے لدے ہوئے ایران لائے گئے تھے جنگ سے پہلے۔ تو کیا اس پہ کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی تھے؟ شاید تھے، اور جو بھی تھا، لیکن آج F-35 کا نشانہ بننا بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے شاید اگر ایران واقعی اس قابل ہے کہ وہ جو F-35 جیسے جدید ترین طیاروں کو اس طریقے سے نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے، تو پھر تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ تو ایک طرف اگر جنگی محاذ گرم ہے اور وہاں پر شدید بمباری ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب جو عالمی تیل کی قیمتیں ہیں، وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ دیکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک بات، اس جنگ کا فیصلہ اس جنگ کی قیمت کرے گی۔ جتنی بھاری قیمت ہوگی، اتنی جلدی یہ جنگ ختم ہوگی، اور لگتا ہے کہ شاید اگر ایران کی اسٹریٹجی ہے تو شاید وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج ایک وقت ایسا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تقریباً $120 فی بیرل تک پہنچ گئی، اور اب جب میں بات کر رہا ہوں تو تقریباً $109 فی بیرل پر آ کر دوبارہ رکی، نیچے آئی۔ لیکن اب خوف یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، آبنہ ہرمز بند ہے، اور وہاں سے تیل کی رسد اب بہت زیادہ یعنی بہت کم ہو رہی ہے۔ ایران صرف ان ملکوں کو اجازت دے رہا ہے، جیسے پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ان کے ٹینکرز کو جو ہے اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کو بھی اس وقت اجازت دی گئی کہ جب انہوں نے اس تیل کی قیمت چائنیز یوان، جو چائنیز کرنسی ہے، اس میں ادا کی، امریکن ڈالر میں نہیں ادا کی۔ اس کے بعد پھر ان کو اجازت دی گئی، اور ان میں ظاہر ہے کہ اب ایران میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اس کے جو جو اوشن ٹریفک ہے، یعنی جو مال برداری کا تیل کا کام ہوتا ہے، ان پر اب ٹیکس لگایا جائے، تو گویا یہاں سے ایران اب پیسے بنانے کی بھی سوچ رہا ہے۔ لیکن شاید کیا یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو پروجیکشنز آ رہی ہیں، جو وارننگز آ رہی ہیں، آج سعودی عرب کے جو آفیشلز ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت خوفناک وارننگ دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ چند ہفتے اور جاری رہی، تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $180 فی بیرل سے لے کر $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر یہ قیمت $180 تک پہنچی، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ملکوں کی معیشتیں دیوالیہ ہو جائیں گی، جن میں پاکستان سر فہرست ہے، کیونکہ پاکستان تو چل ہی قرضوں پر رہا ہے، اور پاکستان پر ایک ایسے کرپٹ ٹولے کا، ایک ایسے مافیا کا قبضہ ہے کہ جن کا کام صرف اور صرف پیسے کھانا ہے۔ پاکستان کی خدمت کرنے والے یہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ پاکستان کا سودا کرنے والے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کے ہاں وہ ریسورسز، وہ موبلائزیشن ہو ہی نہ پائی کہ جس کے لیے یہ تیاری کی جاتی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ شوق آ رہا ہے، ہمارے پاس اتنے اسٹریٹجک ریزروز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس شوق سے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، بڑھنی بھی چاہیے۔ اگر عالمی طور پر بحران ہے، تو چاہے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، ان کو تیل کی قیمت بڑھانی ہوگی، اور اس میں کوئی پھر مذائقہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری اکانومی کے لیے بہت خطرناک خبر ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کی کاسٹ بڑھ جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی۔ یہ تو شکر ہے کہ پاکستان میں جو سولرائزیشن آف انرجی انفراسٹرکچر ہے، وہ اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی،
شاید اب وقت آ گیا ہے کہ کاش کے پاکستانی خود بیٹریوں پر چلے جائیں اور حکومت کو کہیں کہ بناؤ اس کو بجلی کو اور پیدا کرو، تم کس پر یہ بیچ سکتے ہو؟ کیونکہ جس طریقے سے تم مافیاز کے لیے کام کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہو، تو اب وقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے، تبھی بات بنے گی، ورنہ ایسے بات نہیں بنے گی۔ لیکن بہرحال پاکستان کی اکانومی پر میں تھوڑا سا مزید بات کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا ذکر آج کی جو جنگ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر ایک طرف تیل کے بحران کی بات ہو رہی ہے اور شروع ہو چکا ہے، تو دوسری جانب یاد رکھیے کہ بحران اس وقت اگر 108 اور 120 کے درمیان چل رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری ریفائنریز تو تقریباً بند ہیں، سعودی عرب میں کافی چل رہی ہیں، لیکن باقی مڈل ایسٹ میں اکثر علاقوں میں یا تو وہ کیپیسٹی ان کی کم ہو گئی ہے، وہ کم کیپیسٹی پر پروڈکشن کر رہے ہیں، وہ بھیج بھی نہیں سکتے ہیں، اور یا پھر وہ جو تیل، خام تیل جو انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے، یہ سٹورڈ تیل جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ اب اگر ان سٹوریج ٹینکس میں جب تیل کم ہوگا یا وہ ختم ہوگا، تو اصل بحران اس وقت شروع ہوگا، یہ معلوم نہیں کہ یہ کب تک چلے گا۔ اسی لیے آج ڈونلڈ ٹرمپ پر جو پریشر آیا ہوا ہے، پولیٹیکل پریشر، وہ اس حد تک ہے کہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں صاف ستھرا کہا کہ میں ہر وہ سب کچھ کروں گا کہ جو کرنا چاہیے، جس کے ذریعے امریکہ میں تیل کی قیمتوں کو سٹیبلائز کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ امریکہ میں تیل کی قیمتیں آج، ریگولر پیٹرول کی قیمت $3.88 تک پہنچ گئی ہے۔ تو آج پھر یہ بھی خبر آئی کہ ٹرمپ حکومت اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ ایران سے جو اس کے تیل پر، جو اس کے بیچنے پر جو پابندیاں ہیں، وہ کچھ اٹھا لی جائیں۔ کون سی پابندیاں؟ وہ پابندیاں جو کہ ایرانی تیل اس وقت لدا ہوا ہے تیل بردار جہازوں میں، اس کو اجازت دے دی جائے کہ ایران کو کہا جائے کہ ہاں جی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، تاکہ اس تیل کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالا جائے، تاکہ انٹرنیشنل لیول پر جو آئل پرائسز ہیں ان کو سٹیبلائز کیا جائے۔ وہ ملک جس پر کہ امریکہ اور اسرائیل دن رات بمباری کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت اس جنگ کی قیمت اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ اسی ملک پر سے امریکہ خود پابندیاں اٹھائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پھر بات کی تھی کہ اس جنگ کی قیمت جتنی بھاری ہوگی، تب کچھ ہوگا، وہ بھی ہوگا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ یعنی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ امریکہ ایران کے تیل سے پابندی اٹھائے گا ایک ایسے وقت جب امریکہ ایران پر بمباری کر رہا ہے۔ لیکن یہ مجبوری ہے اب، مجبوری اس لیے ہے کہ پاکستان میں تو حکمران کسی کو حساب دینے کے، یعنی جواب دہ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن امریکہ میں حکمران جواب دہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عوام کو جواب دہ ہیں، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جنگ جو شروع کی ہے، اس کا بل بھی بڑھ رہا ہے۔ جو پینٹاگن نے کل جو یہ خبر واشنگٹن پوسٹ نے بریک کی تھی کہ جی $200 ارب کا انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس جنگ کے لیے ہمیں $200 ارب چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ پیسے لگ رہے ہیں اس پر، یہ تو ارب ہر ڈالر ڈیلی کی بنیاد پر لگ رہے ہیں، اور اس جنگ کی قیمت اور پتہ نہیں کتنی بڑھے گی اگر یہ جنگ جاری رہی۔ اسی لیے اب یہ جنگ وار آف ایٹریشن میں تبدیل ہو گئی، یعنی یہ وہ جنگ ہے جو کہ زیادہ عرصہ چلے گی۔ لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے، گرچہ ابھی تک تو یہ ناکام رہے ہیں، امریکی اور اسرائیلی دونوں مل کر حملے کر رہے ہیں، جو امریکی اتحادی ہیں وہ ان کے قریب نہیں آ رہے ہیں، وہ ان سے دور ہٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن میری رائے میں اگر یہ کرائسس بہت زیادہ بڑھتا ہے، جو بڑھے گا، بالکل بڑھے گا یہ کرائسس، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید امریکہ کے اتحادی کسی نہ کسی صورت میں اس جنگ میں ضرور کودیں۔ لیکن آج اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے اس خطے میں، یعنی اسٹریٹ آف ہارموز کے علاقے میں، A-10 لڑاکا طیارے اور اپیچی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بہت زیادہ بمباری کی ہے۔ وہاں پر امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم 100 سے زائد ایرانین بوٹس اور چھوٹے شپس کو نشانہ بنایا ہے، یا ان کو تباہ کیا ہے، یا پھر ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہاں، ایک اطلاع ضرور ہے کہ ایران کا یہ دعویٰ ہے، اور ان کے جو آفیشلز ہیں یا جو ان کی حکومت سے ملے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو آئندہ 6 مہینے تک بند رکھ سکتے ہیں، اگر ایران اس میں قابل ہوگا، اگر ایران اس میں کامیاب ہو گیا، یعنی اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل طور پر 6 مہینے تک بند رکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز نہیں، انٹرنیشنل اکانومی بیٹھ جائے گی، بالکل اکانومی بیٹھ جائے گی۔ اور امریکی خود جو حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اتنی بڑی کارروائی کے جو اس وقت شروع ہو چکی ہے، اس میں کئی ہفتے لگیں گے کہ یہاں پر اس پانی کو محفوظ بنایا جائے اوشن ٹریفک کے لیے۔ تو گویا یہاں پر یہ معاملہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایران اگر چاہے میزائل کے حملے نہ بھی کرے یا کم کر دے، یا ان کے میزائل کے اسٹاکس ختم بھی ہو جائے، اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے میں کامیاب رہے، تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ کی قیمت اتنی بھاری ہو جائے گی کہ دنیا بھر میں حکومتیں اپنے الیکشنز ہاریں گی۔ پاکستان جیسے ممالک پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن امریکہ میں نومبر میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ریپبلکن پارٹی یہ الیکشن بالکل ہار سکتی ہے، کیونکہ اس سے تو پوری دنیا میں بھونچال آ چکا ہے بلکہ، اور جو نقصان ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل اکانومی اس کو برداشت کر پائے گی۔ یعنی دنیا میں بہت سارے ملک دیوالیہ ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی ذکر پاکستان کا کیا، پاکستان کے حوالے سے جو پروجیکشنز ہیں، اور پروجیکشنز یاد رکھیے کہ کتنے ڈالر فی بیرل کے حساب سے ہیں، 150۔ کہتے ہیں کہ اگر
تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچ جائیں، 120 تک آج پہنچی ہیں، $150 تک اگر یہ پہنچیں تو پاکستان کا جو انرجی کا امپورٹ بل ہے، یعنی جو پیٹرول اور ڈیزل جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے، وہ بل جو ہے اس میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا، 3 گنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی اکانومی کو یہ بالکل بٹھا دے گا۔ پاکستان کو یا تو بہت زیادہ اپنے تیل کی کنزمپشن کو کم کرنا ہوگا، یہاں پر جو پاکستان کا جو الیکٹرک سسٹم ہے وہ تو آلریڈی ہمارے آئی پی پیز سارے یہی جتنے حکمران ہیں سب کے آئی پی پیز میں حصے ہیں، یا ان کے بچوں کے حصے ہیں، یا وہ خود چلاتے ہیں۔ تو یہ جو رابرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو فائدہ اس وقت تک تو چلے گا کہ جب تک تیل آ رہا ہے، لیکن اگر تیل ہی نہیں آئے گا تو پھر پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اور کیا حکومت اس قابل ہوگی کہ ان کو بھی گردشی کر دے، بڑھا کے مزید پیسے دے، جبکہ ان کے پاس تیل ہی نہیں ہے؟ تو لہذا مسائل پاکستان میں بہت زیادہ گمبھیر ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کو ہر $10، یعنی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل جو تیل کی قیمت ہے، اس کے اندر اگر $10 فی بیرل اضافہ ہو تو پاکستان کا جو انرجی بل ہے وہ $2 ارب اضافہ ہوتا ہے، اس میں $2 بلین۔ تو جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے، تیل کی قیمتوں میں اب تک 50% اضافہ ہوا ہے، 50%۔ تو گویا پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی کے لیے اتنا بڑا ایک خوفناک دور آنے والا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو شاید خود بھیک مانگنی پڑے کہ خدا کرے آپ پاکستان پیسے بھیجیں، کیونکہ مڈل ایسٹ سے تو پاکستان کو جتنا تقریباً آلموسٹ $40 بلین جو ریمیٹنسز میں آتے ہیں، اس میں سے تقریباً آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم مڈل ایسٹ سے آتا ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں خبریں یہ ہیں کہ آج یعنی جو متحدہ عرب امارات اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر اب خبریں یہ ہیں کہ ویسے تو وہاں حالات معمول کے مطابق کافی علاقوں میں ہیں، یعنی حملے ان لوگوں علاقوں میں ہو رہے ہیں کہ جہاں پر آئل ریفائنریز وغیرہ ہیں، لیکن باقی جو میرے کچھ دوست وہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی زندگی جو ہے وہ کمپیریٹیولی نارمل ہے۔ لیکن وہاں پر ایک چیز اب نارمل ہو رہی ہے، اب وہ یہ کہ لوگ اپنی نوکریاں کھو رہے ہیں، کیونکہ ٹورسٹ نہیں آ رہے۔ اب جنگ کے ماحول میں کون آئے گا یہاں پر جب آپ کی فلائٹس بند ہیں، سب کچھ بند ہے؟ تو جو دبئی میں بہت سارے لوگوں کو اب نوکریوں سے یا برخاست کیا جا رہا ہے یا ان کو چھٹیوں پر بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ امپلائر کہاں سے پیسے دیں گے؟ ہوٹلز کے کمرے خالی، معاملات وہاں پر کافی بگاڑ کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام اکانومیز جب ریکور ہوں گی تو اس کے بعد ہی وہ پاکستانی جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو پیسہ کما رہے ہیں وہ پاکستان پیسہ بھیج پائیں گے، لیکن اگر یہ اکانومیز بیٹھ جائیں تو پاکستان کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو گویا پاکستان کے لیے ڈبل ایج سورڈ ہے یہ، ایک یہ کہ ہائر آئل پرائسز پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک زہر قاتل ہیں، اور دوسرا لوور ریمیٹنسز جو ہے یہ بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک ایسے وقت جب پاکستان کی حکومت خود اس بات پہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر فالٹر کر رہا ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ رو رہا ہے کہ آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ لوگ اپنی انڈسٹری پاکستان سے نکال رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھے بھی ہیں تو ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے کچھ زیادہ بچ نہیں رہا۔ تو پاکستان کا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں کافی کمزوریاں ہیں، پاکستان میں مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے، پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایک امتحان شروع ہو چکا ہے، اور شاید اس میں مزید اضافہ ہو۔ ایک ایسے وقت جب ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے کہ جس کی پرائیورٹیز وہ لگژری جیٹس ہیں، جو کہ پاکستان میں ہر طرف جتنے بھی ہمارے دوست ولاگز وغیرہ کرتے ہیں اس پہ وہ اس کا ذکر اکثر کرتے ہیں، تو وہ تو پرائیورٹی ہے، لیکن ہمارے اسٹوریج ٹینکس، ہمارے اسٹریٹجک ریزروز، یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے۔ ہمیں صرف لان تان کے پیسے لا کر اپنے ریزروز میں ڈال کر اور پاکستان کو چلا کر، اور یا پھر نئے قرضوں کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے پیسے قرضے مانگ تانگ کر اس میں نیشنل ریزرو میں ڈال کر آپ پاکستان کو چلا رہے ہیں، تو یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت جب پاکستان نے خود بائی چوائس ایک جنگ بھی شروع کر رکھی ہے، ہر طرف کاسٹ بڑھ رہی ہے اور جو آمدنی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ خدا خیر کرے پاکستان کے لیے آنے والے دن، مجھے لگتا ہے، مجھے خوف ہے، خدا کرے میں غلط ہوں، کہ انتہائی مشکل دن آنے والے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔